नाजरीन कराम, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आज फिर खुदावंद का खादम नवीद मलिक आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है और दिल की गहराइयों से खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मेरे और आपके जीवन में ये अनमोल घड़ियां बख्श दी हैं कि हम मिलकर अपने खुदावंद के नाम की सताइश और उसकी तमजीद करने वाले हूं और उसके इस जिंदगी बख्श कलाम को जो हमारी राहों के लिए रोशनी है, हम इस कलाम को मिलकर सीखने वाले हूं। और यकीन मोहकम है कि जैसे इससे पेशतर आप इस कलाम के वसीला से बरकत पाते चले आ रहे हैं, आज भी बरकत पाएंगे और आइंदा भी बरकत पाएंगे। आपको मालूम है कि हमारे इस प्रोग्राम का जो नाम है वो है मैं मसीही क्यों हूं। मैं मसीही क्यों हूं। और इस प्रोग्राम के तहत एक नहीं मुतअद्दिद प्रोग्राम्स आप देख चुके हैं कि हर एक प्रोग्राम में मैंने कोई ऐसा ख्याल, कोई ऐसी बात आपकी खिदमत में बयान की है कि जब आपने उन 29-30 मिनट की मेरी बात सुनी तो उसके बाद आपके दिल के अंदर और आपके जहनों में एक सवाल पैदा हो गया, एक ख्याल उजागर हुआ, और वो ये कि जो बातें ये बंदा कह रहा है वो बातें वाकई पत्थर पर लकीर हैं और ऐसा ही है। ये शख्स मसीही क्यों है, इसके पीछे यही एक अहम तरीन रीजन है जो आज इसने बयान किया है। और आज मेरा मजमून इस प्रोग्राम में जिस पर मैं बात करना चाहता हूं वो है बातनी तब्दीली। हमारी जो अंदरूनी बातनी इंसानियत है उसकी तब्दीली की बात करता हूं। और मेरे हर मजमून की जो बुनियाद है वो खुदा का पाक कलाम है। लिहाजा आज फिर इंजील मुकद्दस को बुनियाद बनाते हुए आपकी खिदमत में एक हवाला तलावत करता हूं। आप कान लगाकर गौर से सुनिएगा कि इस हवाले में मेरे लिए और आपके लिए क्या है। यह हवाला जो आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूं, यह रोमियो के नाम खत और इसका 12 बाब और उसकी पहली और दूसरी 2 आयात है। किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है, पस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल न बनो बल्कि अक्ल नई हो जाने के सबब से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। ये जो 2 आयात आपकी खिदमत में तलावत की गई है, इनको बुनियाद बनाते हुए आज मैं आपके सामने बातनी तब्दीली की बात करता हूं। जिस किसी दीन और जिस किसी मजहब से हमारा ताल्लुक है, उसके तहत मैं आज ये बयान करना चाहता हूं
کہ اس باطنی تبدیلی سے کیا مراد ہے۔ دیکھیے، مجھے مختلف ممالک، مختلف علاقوں، مختلف شہروں اور مختلف ادیان کی عبادت گاہوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، اور جس بات پر آج میں غور کر رہا ہوں وہ ہم سبوں کے لیے ایک ایسا خیال ہے کہ ہم اس خیال کو اپنے لیے لے سکیں اور اپنے دل میں اس کو ایک اہم ترین مقام دے سکیں اور جان سکیں کہ خدا میری اور آپ کی زندگی سے آج کیا چاہتا ہے۔ اور میں یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو عبادت ہے وہ رب العزت کے حضور ہے، جو حقیقی معبود ہے، اور اس حقیقی معبود کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے، اس کی بندگی کرنے کے لیے، خالق کائنات کی پرستش کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی سوچوں اور اپنے خیالوں کو مکمل طور پر پاک کریں اور انتہائی سنجیدگی اس کے حضور ہو، کیونکہ ہمارا خدا سنجیدگی کا خدا ہے، اور وہ میری اور آپ کی زندگی سے مکمل طور پر سنجیدگی کی تمنا اور آرزو کرتا ہے۔ عزیزو، آج یہاں پر بات کرتے ہوئے جب میں آگے بڑھتا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ دوران عبادت نرے انسانی جذبات اور احساسات کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ مثلا اگر میں رب العزت کے حضور گاتا ہوں اور وہ صرف اس سے اوپر ہو، دل سے نہ ہو، بھلے میرے آلات موسیقی کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، لیکن اگر میں دل سے خداوند کے حضور اس کی ستائش اور اس کی پرستش نہیں کرتا تو پھر وہ خدا کے حضور مقبول نہیں ہے۔ مقدس پولس ابتدائی طور پر تو رومی کلیسیا کو، لیکن آج وہ مجھ سے اور آپ سے یہ بات کر رہا ہے کہ جب تم مسیحی ایمان میں ہو اور جب تمہارا ذہن، تمہاری سوچ اور تمہاری عقل روح پاک کی قدرت سے نئی ہو گئی ہے، اور خدا کی رحمتیں جو آپ پر ہوئی ہیں ان تمام کو یاد دلاتے ہوئے میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے بدن بھی اس کے حضور نظر کر دو۔ جیسے قربانی کے لیے اپنے بدن اس کے حضور نظر کیے جاتے ہیں، جو اس کے سپرد کیے جاتے ہیں، اپنا دل بھی، اپنی سوچ بھی، اپنے ذہن بھی، اپنے خیال بھی اس کے سپرد کیے جائیں تاکہ وہ ہماری سنجیدگی کو پسند کرے، اور یہ نری ظاہری طور پر عبادات نہ ہو۔ اور بعد از عبادت، جو وقت عبادت میں گزرتا ہے، اس کے بعد جو ہماری سوچ ہے، جو ہمارے خیال ہے، طرز حیات ہے، وہ مکمل طور پر بدلا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر ہم خدا کی حضوری میں تھے اور وہاں ہم نے اس کی آواز کو اس کے بندہ کے وسیلہ سے سنا، اور اس کے بعد جب ہم باہر جاتے ہیں تو باقی لوگوں کے ساتھ ہمارا رکھ رکھاؤ، ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے
کہ ہمیں خود بھی اس بات کی قائلیت ہو کہ واقعی میں خدا کی حضوری سے باہر آیا ہوں۔ میں انجیل مقدس کے ایک تجربہ کو دیکھتا ہوں، اور وہ یہ کہ جناب مسیح جب اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک پہاڑ پر دعا کے لیے گئے، تو جو شاگرد پیچھے محو خواب تھے، انہوں نے ایک دم جب دیکھا اور ان کو نظر آیا کہ نہ صرف مسیحا خود ہے بلکہ ان کے ساتھ دو اور بزرگ بھی ہیں، اور ان کے چہرے بھی مکمل طور پر بدلے ہوئے ہیں، نورانی۔ بزرگ موسیٰ جب رب العزت کے حضور شریعت لے کر آتے ہیں، 10 احکام پتھر کی لوح، اور اس وقت بنی اسرائیل نے دیکھا کہ بزرگ موسیٰ کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ گویا اس نے ایک نقاب اوڑھ لیا، اتنا زیادہ نورانی چہرہ تھا۔ جب ہم خدا کی حضوری سے دعا اور بندگی کے بعد نکلتے ہیں تو پھر ہمارے چہروں کو کیا ہوتا ہے، ہمارے دلوں کو کیا ہوتا ہے، ہمارے خیالوں کو کیا ہوتا ہے، ہمارے احساسات کو کیا ہو جاتا ہے، ہمارے طرز زندگی کو کیا ہو جاتا ہے۔ جب ہم عبادات سے پاک دل ہوتے ہوئے فارغ ہوتے اور باہر آتے ہیں تو ہمارے چہروں پر خوشی ہو، مسرت ہو، اور ایک ایسی رونق ہو کہ خود بھی محسوس ہو اور دوسروں کو بھی محسوس ہو کہ ہم خدا کی حضوری سے ہو کر نکلے ہیں۔ خدا کی حضوری میں جا کر لوگ بدل جاتے ہیں، وہ پہلے کی طرح نہیں رہتے، ان کی سوچیں اور ان کے خیال اور ان کا طرز حیات بدل جاتا ہے۔ اور مجھے یہ بات انتہائی افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ بعض اوقات ہماری عبادات میں بھی محض جذبات، منافقت اور ریاکاری نظر آتی ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میں نے کئی لوگوں کو عبادات کرتے ہوئے دیکھا۔ برسوں پہلے میں خود بھی ایسی عبادات میں شریک ہوتا بھی رہا کہ جتنے بھی دوسروں کی تباہی، بستیوں کے جلانے اور دوسروں کے اٹھیا ناس کرنے کے تعلق سے جتنے بھی پلان بنائے گئے، وہ عبادات کے خطبات میں اور تقاریر میں لوگوں کے جو احساسات و جذبات ہیں ان کو اشتعال دلانے کے ذریعہ سے ہوئے۔ اور ایون پاکستان میں ہماری جتنی بھی مسیحی آبادیوں پر اور مسیحوں پر مظالم کے پہاڑ گرائے گئے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عام طور پر یہ ایک بڑی ہفتہ وار عبادت کے بعد ایسا ہوتا رہا، اور اب مسیحی لوگ جب کبھی کوئی بڑی ہفتہ وار عبادت ہوتی ہے تو اقلیت ہونے کے اعتبار سے محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے بعد اب کیا ہوگا۔ یہ وہ صداقتیں ہیں جو یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم اپنے قومی تہواروں پر یا مذہبی تہواروں پر
صرف اور صرف ریاکاری اور ظاہری باتوں کو پیش کرتے ہیں، جن میں ہماری باطنی تبدیلی کا کوئی عنصر نہیں ہوتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں مسیحی کیوں ہوں؟ چونکہ میرا پروگرام بھی یہی ہے، اور اس پروگرام کے تحت میں بات کر رہا ہوں۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کیوں مسیحی ہوں؟ اس لیے کہ دنیا کیا کرتی ہے مجھے اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ جانتا ہوں کہ کلام خدا مجھے یہ بتاتا ہے کہ ارے جب تمہاری عقل نئی ہو گئی تو پھر اس کے بعد اپنی زندگی میں بھی انقلاب اور تبدیلی لانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو اس کے حضور سپرد کرو تاکہ وہ تیرے جیون سے اپنا جلال ظاہر کرے۔ جب میں خدا نخواستہ یا آپ بیمار ہوتے ہیں اور جب ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اس کا آپریشن ہوگا، تو ہم اس تھیٹر پر آپریشن تھیٹر میں جا کر لیٹ کر ڈاکٹر کو خود انسٹرکشنز نہیں دیتے کہ اب یہ کریں، اب وہ کریں، اب وہ کریں۔ نو، ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر شعبہ طب کے ان اسپیشلسٹ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اب جو کریں وہ کریں، ایون سائن کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم رب العزت کے حضور جاتے ہیں عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، اور جب وہ ہماری زندگی کا، ہمارے باطن کا، ہمارے ظاہر کا روحانی طور پر آپریشن کرنا شروع کرتا ہے، تو کیا سبب ہے کہ ہمارے کان اس کی طرف نہیں لگتے؟ کیا سبب ہے کہ سستی طاری ہو جاتی ہے؟ اس کے پیچھے مین ریزن یہی ہے کہ ہم نرے جذبات اور احساسات کے دھارے میں بہتے ہوئے عبادات کو محض رسمی طور پر لیتے ہیں۔ اپنی باطنی تبدیلی کے اعتبار سے ہم اس طرف اپنے آپ کو مولڈ نہیں کرتے، اور عبادت دراصل خدا کے حضور اپنے آپ کو مکمل طور پر سرنڈر کر دینے کا نام ہے، اس کے تابع کر دینے کا نام ہے۔ اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیا جائے، کیونکہ یہی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ عبادت صرف عبادت گاہ تک محدود نہیں ہوتی، عبادت گاہ کے بعد جب عبادت کا وقت، اجتماعی عبادت کا وقت تمام ہوتا ہے، تو در حقیقت اس کے بعد جا کر عبادت کا آغاز ہوتا ہے، جب ہم عام پبلک میں لوگوں سے ملتے اور بات کرتے ہیں۔ تو یہی ایک اہم ترین بات ہے جو یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ اکثریت ہمارے ملک میں جن جن لوگوں کی ہے، میری ان کے لیے دعا ہے کہ رب العزت ان کے قلوب کو روشن کرے، نور الہی سے ان کے باطن منور ہو جائیں، ان کے ذہن کھل جائیں روح پاک کی قدرت سے، تاکہ وہ کلام پاک کی ان حقائق کو سمجھیں اور ان کی زندگی میں حقیقی طور پر انقلاب پیدا ہو۔ لیکن اس کے لیے ایک اہم ترین مشورہ ہے۔
مشورہ یہ ہے کہ اگر چھت پر پانی کی ٹینکی میں جراثیم ہے یا گندا پانی ہے تو پھر ہمیں ٹیپس میں ویسا ہی پانی ملے گا جیسا ٹینکی میں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹیپس میں بالکل کلیئر اور صاف پانی آئے تو ہمیں ٹینکی کو مکمل طور پر صاف کرنا یا کروانا پڑے گا، اور پھر صاف پانی اس میں آئے گا تو پھر ٹیپس میں ہمیں ملے گا۔ کچھ اسپیشلسٹ کے ذریعہ سے ایسا کروانا پڑے گا۔ اور اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو روحانی ٹینکی ہے اس سے جو کچھ ہمیں ملے وہ پاک اور صاف ہو، تو یہ جو کچھ پہلے سے ٹینکی میں ہے اس کو نکالنا پڑے گا، اس کو نکالنا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا۔ رب العزت کے حضور دعا کرنی پڑے گی کہ اے پاک خدا، مسیح یسوع کے صدقے سے میری سوچوں کی ٹینکی کو پاک کر، میرے دل کے ٹینک کو پاک کر، میرے خیال اور میرے دماغ کو پاک کر، تاکہ جو کچھ بھی اس کے بعد میں کہوں یا اس کے بعد میں کروں وہ صاف ہو اور تیرے حضور مقبول ہو۔ جب تک آپ کی ٹینکی وہی ہے جس میں گندگی ہے اور مرے ہوئے کوے پڑے ہوئے ہیں اور چوہے، آپ کو بدبودار پانی ملتا رہے گا، آپ بیمار ہو جائیں گے اور آپ کی صحت کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے باطن میں حقیقی تبدیلی آئے تو پھر میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں۔ منجی عالمین واضح طور پر یہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس آ اور آرام پا۔ آپ نے فرمایا کہ اے پیاسو سب پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، مفت پیو۔ آپ کا تعلق جس کسی مذہب سے ہے، میں کسی مذہب کی بات کر بھی نہیں رہا ہوں، نہ کسی مذہب کے برخلاف بات کر رہا ہوں۔ میں تو عام جو انسان کی نیچر ہے گندی، نفرتی، اس کے برخلاف بات کر رہا ہوں، اور وہ ہم سب کی نیچر ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ اس نیچر کی تبدیلی وہی کر سکتا ہے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، وہی اسپیشلسٹ ہے، وہی ماہر ہے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو اس کے حضور سپرد کرتے ہیں تو وہ میری اور آپ کی زندگی سے جلال پائے گا، ہمیں تبدیل کرے گا، ہمیں نیا بنائے گا، ہمارا روحانی طور پر آپریشن ہوگا، ہم اس لائق ہوں گے کہ ہم دوسروں کی صحیح طور پر مدد کر سکیں، دوسروں کا خیال رکھ سکیں، اور دوسروں کے درد میں برابر کے شریک ہو سکیں۔ عبادت میں، جس عبادت میں ہمیں سرور نہ آ جائے وہ عبادت نہیں ہے۔ ایسی عبادت جس میں ہمیں محسوس ہو کہ حضوری خداوند ہے، وہ عبادت در حقیقت ہماری سوچوں اور ہمارے خیالوں کی تبدیلی اور باطنی تبدیلی کا سبب ہو سکتی ہے۔ لیکن ایسی عبادات جو محض رسمی ہوں، خانہ پری کے طور پر ہوں،
रियाकारी और मुनाफकत के अलावा ये कुछ भी नहीं है। मसीही तालीमात के मुताबिक जब आप अपनी इबादत गाह के बाद निकलते हैं तो जो कुछ आपने वहां पर सुना खुदा की आवाज, उसका आप अपनी अमली जिंदगी से अक्कासी करते हैं, मुजाहिरा करते हैं। लेकिन अगर हमारी अमली जिंदगी से उन हकीकी तालीमात या मोहब्बत खुदाबंदी का इजहार नहीं हो रहा तो ये बातें खुदा की तरफ से नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं कि इबादत में जाते हैं, वहां पर मार धाड़, कत्ल गारत, खून खरापा, कुश्तो खून की बाबत हम सुनते हैं, तो फिर यकीनन जब हम बाहर आएंगे तो वही कुछ करेंगे। ऐसा ही नहीं है? क्या हमारे यहां ऐसा ही नहीं होता? यकीनन ऐसे ही होता है। और इस तरह की तालीम जो खुदाए मोहब्बत है, मेरे एक प्रोग्राम में मैं आपसे बात कर चुका हूं कि खुदा मोहब्बत है। वो कतई तौर पर दूसरों की हलाकत नहीं चाहता। हम इबादत गाह से निकले, हमारे चेहरे पर नूर, हमारी सोच मुकम्मल तौर पर बदली हुई हो, हमारे ख्याल बदले हुए हों, हमारे दिल मुकम्मल तौर पर तब्दील हों, ताकि जहां जहां हम जाएं लोग जाने कि हमारा ताल्लुक उससे है, हम उसकी फर्माबरदारी करते हैं। लेकिन ऐसी इबादत जिनमें नस्ल इंसानी की तबाही और नस्ल इंसानी की हलाकत की बातें हम सुनते हैं, यकीनन वो इबादत खुदा की तरफ से नहीं, और वहां खुदा की हजूरी भी नहीं होती। वहां वो होता है जो खुदा के मुखालिफ पावर है, यानी इब्लीस लई। और उसके बाद जिसकी हम बातें सुनते हैं वो वही होता है, और फिर जब हम बाहर निकलते हैं तो फिर वही करते हैं जो हमने वहां से सुना है। लिहाजा अजीजों, जब भी हम खुदा के हुजूर जाएं तो सोचें, जानें, महसूस करें कि ये वाकई उसकी हजूरी है या यहां पर कोई और मुखालिफ ताकत है। और अगर महसूस होता है कि यकीनन ये खुदावन की हजूरी है, तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ वो मकाम होगा जहां मसीही लोग मिलकर इबादत करते हैं, अपने आप को खुदा के हुजूर सुपुर्द करते हुए, आंखें बंद करते हुए, संजीदगी से, जो रस्मी इबादत नहीं है बल्कि दर हकीकत उनके दिलों और उनके जहनों और उनकी सोचों की तब्दीली के ताल्लुक से है। बहुत सारे मसीही लोगों में भी ऐसी बातें हैं जो दुरुस्त नहीं है, लेकिन लाजिम है कि मैं और आप अपने आप को जिंदा मसीह के सुपुर्द करें, बातन तब्दील हो जाए और सोच तब्दील हो जाए, ताकि जब लोग मुझे और आपको देखें तो फिर हमसे पूछें और हम उनको ये जवाब दे सकें कि मैं मसीही क्यों हूं।